बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। भारत ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया और पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अफ़गान महाजरीन को मोहलत दी जा रही है। अब तक कितने अफ़गान शहरियों को मुल्क बदर किया गया है और क्या जो मोहलत दी जा रही है ये कितने टाइम के लिए है। गिरफ़्तारियों पे जो तेज़ी आई है उसका डेटा मुकम्मल रिकॉर्ड सामने आया है, उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बलूचिस्तान में पाक फ़ौज ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस हवाले से नाज़रीन आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन्हें हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे अल्तमास है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखते हुए। लाइक का बटन और ये जो बेल का आइकन है इसको प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मिल सकें। अपनी कीमती आरा से भी आप हमें आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नाज़रीन, एक तो भारत ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है जो पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया हुआ है, सिंतास मुआहदे को। अब उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से भारत को धमकियाँ दी जा रही हैं उस पे नाज़रीन आज बात करेंगे। एक डिटेल आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का कितना एरिया सफ़र हो रहा है इस पानी से। एक तो नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1960 में ये ट्रीटी हुई है आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक के साथ। वो उसमें सालिस का किरदार अदा कर रहा था। जो रावी है, सुतलेज और बियास है, वो तो तीनों उनके हिस्से में आ गए थे और बाकी तीन सिंध, जेहलम और चनाब हमारे हिस्से में आ गया था। अब इन्होंने जो इनको थोड़ा सा एक एडवांटेज हासिल था कि ये रन ऑफ द रिवर मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट ये बना सकते हैं, महदूद इजाज़तनामा इनके पास था इसके ऊपर। उन्होंने उससे बड़ा गलत फ़ायदा उठाया लिया है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के माबैन जो पिछले 2025 में जो एक महदूद जंग हुई उसके बाद हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और भारत ने पाकिस्तान के साथ पानी का मुआहदा जो है वो मुअत्तल कर दिया। हालांकि ये कर नहीं सकते, आलमी बैंक इसमें गारंटर है, मगर बड़ा जो एडवांटेज और प्लस पॉइंट उनके साथ है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर जिस पे 1948 से पाकिस्तान और भारत के माबैन इख्तिलाफात हैं वो उनके कब्ज़े में है। तो ये जितना भी पानी आ रहा है और पानी का कंट्रोल, पानी के बहाव का कंट्रोल जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर से हो रहा है। पाँचों दरिया, बड़ा मसला ये आ रहा है कि वो उनके कंट्रोल में है और वो वहाँ पे अपर रिपेरियन है और पाकिस्तान लोअर रिपेरियन है। तो हमें जो बड़ा मसला भारत से आ रहा है और पाकिस्तान ने इस पे नाज़रीन जो एक तो पाकिस्तान की 72% जो पंजाब की काश्त है वो मुकम्मल तौर पे इससे ख़राब हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें तो इन्होंने हमारे चनाब का जो पानी है दरिया नीलम उसमें पानी कम कर दिया है। इन्होंने वहाँ पे जो किशन गंगा डैम है वो बना रहे हैं, रतले प्रोजेक्ट है उस पर, भगलियार डैम है उसमें उनको मज़ीद आगे किया जा रहा है और पाकिस्तान के पानी को मुकम्मल तौर पे रोक दिया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके, एकदम नहीं। मगर पाकिस्तान आगे 10 सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात आएंगी और इंडिया ने भांप लिया है। अब भारत ने जो भांप लिया है वो पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर को देख रहा है मौजूदा और इससे पहले पाकिस्तान की हुकूमतें। तो जब आप किसी के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं तो उसकी माजी को और मुस्तकबिल दोनों को देखा जाता है। इंडिया ने पाकिस्तान को परख लिया है कि पाकिस्तान ने माजी में क्या क्या हमारे ख़िलाफ़ इक़दाम किए हैं और कब कब इन्होंने हमें धमकियां दी हैं और फिर आगे जाके क्या हुआ है। बड़ा मसला पाकिस्तान को यहाँ पे आ रहा है इस टाइम पे जो पाकिस्तान की आर्मी की क़ियादत है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा पावर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास होती है। यहाँ पे फुल जमहूरियत है नहीं, एक हाइब्रिड निज़ाम है जिसके तहत इस्टेब्लिशमेंट का पावर या उसका स्टेक जो है मौजूदा पाकिस्तान के रूल में, पाकिस्तान की हुकूमत में ज़्यादा होता है। तो इस बार मौक़िफ़ बड़ा सख्त है, स्टांस जो पाकिस्तान का है कि अगर ये हमारे पानी को रोकेंगे तो पाकिस्तान फिर उस पर हिट करेगा और अगर वो डैम है तो उस पर मिसाइल मार देगा। ये पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान का एक बयान था इससे पहले चला हुआ था कि हम उसको जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने कहा था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है, कि हम इसको इस तरह जो है फिर वो
آگے نہیں آنے دیں گے, اپنا پانی جو ہے وہ اتنی آسانی سے انہیں بند کرنے نہیں دیں گے. اب وہاں سے بھی ناظرین بیانات مزید سخت آئے, مگر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا کام تو شروع کر دیا, آپ کا پانی روکنا شروع کر دیا. اور پاکستان اگر عالمی ثالثی عدالت میں جیت بھی جاتا ہے, اور عالمی عدالت بینک کہہ بھی رہی ہے کہ ہاں یہ معاہدہ یک طرفہ طور پہ معطل نہیں کیا جا سکتا, مگر وہ اپر ریپیرین ہے, وہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے پاکستان کے ماضی کے بیانات کو دیکھا ہے, تو پاکستان اب یہ کہہ رہا ہے, آپ دیکھیں گے آگے 4-5 سال موجودہ حکومت اگر ہوتی ہے, فی الحال پتہ نہیں چل رہا کہ 4-5 سال 2030 تک پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے نہیں ہوں گے, 2028 تک ہوں گے, 2030 تک ہوں گے. اب اتنے ہی عرصے میں وہ پاکستان کا 50% پانی جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے وہ پاکستان کا وہ ختم کر چکے ہوں گے. یہاں پہ پاکستان میں گورنمنٹ تبدیل ہو جائے گی. پاکستان میں ہوتا یہی ہے, وہ اسی کا انتظار کرتے ہیں. پاکستان میں سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوتی, پاکستان میں جو بھی حکومت بنتی ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چلتی. یہ پہلی حکومت میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پنگا انہوں نے ڈالا اور جو حالات بنے پاکستان میں, اس کے بعد موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک پورا بیانیہ اپنا سیٹ کیا ہوا, اور عمران خان کو باہر نکلنے کسی بھی طور پہ نہیں دے رہے. آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی بار دیکھا, چاہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے, مگر پاکستان نے ایک ٹریک لے لی ہے ابھی کہ نگران جو سیٹ اپ تھا وہ کبھی بھی آنے والی گورنمنٹ میں نہیں آتا تھا, یا کسی سیاسی جماعت کا سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں بنتا تھا. مگر پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ انتخابات جو ہوئے اس میں نگران سیٹ اپ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, انہوں نے ٹائم گزارا زیادہ عرصہ, اور اس کے بعد نگران گورنمنٹ جو آئی اس میں بھی یہی لوگ, اور اب موجودہ حکومت میں بھی یہی لوگ. تو اس حکومت کا ٹائم 4-5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. مگر یہ پہلی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ان کا زیادہ ہو گیا, اور وہی سیٹ اپ ہے جو تحریک انصاف کے نشانے پہ ہے, ان سب کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے ہیں تاکہ ان سے وہ ڈر اور خوف ختم ہو جائے. چاہے وہ آئی جی لیول کے ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی میں 22 گریڈ کے افسر ہیں, چاہے وہ ڈی سی لیول کے ہیں, چاہے وہ ایم پی ایز ہیں جو پارٹی چھوڑ کے یا کسی اور طریقے سے الیکشن سے پہلے وہ آ گئے تھے, ان سب کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو موجودہ حکومت کا لگ رہا ہے کہ ٹائم اس لیے زیادہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک رخ لے لیا ہے کہ نہیں بس عمران خان کو آگے نہیں آنے دینا, اور وہی پی ڈی ایم سے ایک سلسلہ چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, اور نگران سیٹ اپ. اور یہ تو اگر یہ حکومت مزید 4-5 سال چلتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر آگے ایک بڑا کلیش پاکستان اور بھارت کے مابین پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ پانی روکنے پہ پاکستان ایک بڑا سٹینڈ لے گی, اور آگے جو آنے والی جنگ ہوگی وہ بھارت پاکستان پہ چڑھائی نہیں کرے گا, وہ چڑھائی پھر پاکستان کرے گا پانی کے معاملات پہ. اگر یہی سیم گورنمنٹ رہی, میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے پولیٹیشین جتنے بھی ہیں ان پہ نظر رکھی ہوتی ہے, پاکستان کی گورنمنٹ پہ ہوتی ہے, پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل کرائسس ہیں وہ سب کو بڑے قریب سے وہ دیکھتے ہیں. ہم بھارت کے جو سیاسی ان کے ملک میں یو پی میں کیا ہو رہا ہے, بہار میں کیا ہو رہا ہے, گجرات میں کیا ہو رہا ہے, ممبئی میں کیا ہو رہا ہے, راجستھان میں کیا ہو رہا ہے, دلی میں کیا ہو رہا ہے, ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے. انڈیا پاکستان کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے, یہاں کے حالات کیسے ہیں, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, سینٹرل گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. حکومتیں تو ان کی بڑی نظر ہوتی ہے ان چیزوں پہ, بڑے قریب سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان کی اگر موجودہ یہ سسٹم آگے جاتا ہے اور 2030 تک فیلڈ مارشل عاصم منیر رہتے ہیں, پھر تو 100% شیور ہوں میں کہ پاکستان آگے جا کے خود ہی پانی کے مسئلے پہ پاکستان ایک اور لڑائی جو ہے وہ بھارت سے کرنے جا رہا ہے, اور اس میں پہل پاکستان کرے گا. 72% آپ کا پنجاب کا جتنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی. سارا پانی جو ہے وہ اس کاش پہ ہے, وہاں پہ وہ پانی کا بہاؤ روک رہے ہیں. اب یہاں پہ مدد پاکستان کی کر سکتا ہے وہ چین کر سکتا ہے. برہما پتر جو ہے, جو برہما کا بیٹا اسے کہتے ہیں, ایک بڑا دریا جو ہے جو چین سے آتا ہے. تو چین, میں جیسے ہی کہتا ہوں کہ چین پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے. چین کسی کی لڑائی میں کودتا نہیں ہے, پاکستان کی بیک پہ پاکستان کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا تھا ان معاملات میں. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی مدد چین کرتا ہے. اگر چین پاکستان کی مدد کرتا ہے تو انڈیا ان جو ڈیم بگلیار اور یہ رتلے پروجیکٹ اور یہ کشن گنگا ڈیم جو بنا رہے ہیں اور مزید اس پروجیکٹ میں توسیع کر رہے ہیں, اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اگر انہوں نے برہما
15 پہ جو ہے وہ پانی کم کر دیا، کیونکہ وہاں پہ چین جو ہے وہ اپر ریپیرین ہے. تو اپر ریپیرین کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف آ رہا ہے. تو انڈیا کا 40%، تقریباً 39-40% پانی جو ہے وہ چین روک سکتا ہے. تو انڈیا ایک چھوٹا ملک تو ہے نہیں کہ آپ اس کا 30-40% پانی روکو گے. وہ 1.50 ارب آبادی رکھنے والا ملک ہے، اور زیادہ ان کی زراعت جو ہے وہ پنجاب اور یہ ایریاز جتنے بھی ہیں، یہ ان کے 7 سسٹر اسٹیٹس، میزورام ہو گیا، اروناچل پردیش ہو گیا، منی پور ہو گیا، یہ سارے جتنے بھی ہیں، یہ سارے 7 سسٹر اسٹیٹس بھی سفر ہوں گے، پنجاب بھی سفر ہوگا. ان کے لیے مشکلات آئیں گی. اور آگے اگر چین روکتا بھی ہے تو چین آگے بھی دیکھ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات بن رہے ہیں. تو پھر بنگلہ دیش میں اگر پانی روکتا ہے تو اس سے یہی پانی پھر بنگلہ دیش بھی جاتا ہے. بھارت کا اور بنگلہ دیش کا بھی پانی کا مسئلہ ہے. مگر پاکستان کا 72% دارمدار انہی پانی پہ ہے. اگر انڈیا پاکستان کا یہ پانی روکتا ہے، یہ ایک بڑا وار انہوں نے کر دیا کہ وہ لگے ہیں. ایک بار پھر اپنی اس خبر کو دوستوں کے سامنے یہ پوائنٹ رکھتا ہوں کہ موجودہ سیٹ اپ رہتا ہے 2030 تک، تو پھر یہ ایکسپیکٹڈ ہے. ورنہ انڈیا نے ساری کیلکولیشن کی ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کا پتہ نہیں چلتا، گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، ان کی پالیسی اس کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے. جبکہ بھارت میں ایسا نہیں ہے. وہ اپنی پالیسی کو 10 سال 15 سال 20 سال مینٹین کرتے ہیں. ساتھ بات کرتے ہیں ناظرین، جو اس ٹائم پہ افغان شہریوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے. جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے سال 2024، 2023، 2025 اور موجودہ، اگر آپ دیکھیں تو یہ مئی سے لے کے مئی اور جون، 1 مہینہ اور 4 دن میں 1.5 لاکھ افغان شہریوں کو پاکستان سے بے دخل کیا گیا ہے. بڑی تیز کارروائی جاری ہے. جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس کے مطابق ناظرین آپ کو تفصیل دیتے ہیں. کل تعداد 24,62,000 افغان شہریوں کو اب تک جو ہے وہ بے دخل کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے. یہ اعداد و شمار جو دیے گئے ہیں ناظرین، اس کے مطابق سال 2025 میں 11,41,700 افغان شہریوں کو ملک سے بے دخل کیا گیا تھا. اب یہاں پہ تعداد تو بتا رہے ہیں کہ 11 لاکھ، مگر سال 2025 میں ہی پاکستان خیبر پختونخوا کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ڈان اخبار کے بیورو چیف ہیں، پشاور کے، ایک بڑا نام ہے ان کا، صحافت کے میدان میں ان کی بڑی عزت ہے، اسماعیل خان صاحب. انہوں نے رپورٹ دی تھی باقاعدہ. وہ رپورٹ بڑی اتھینٹک تھی کہ ٹھیک ہے، آپ نے اتنے لوگوں کو 11-12 لاکھ لوگوں کو، 1.2 ملین لوگوں کو آپ نے پاکستان سے بے دخل کر دیا. مگر ان کی رپورٹ کے مطابق پھر اس میں 70% جو ہے وہ پاکستان میں واپس آ گئے تھے. تو وہ ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے اکثر، کہ ہم اس کی کیلکولیشن پھر کرتے نہیں ہیں، وہ پھر غیر قانونی میں آ جاتے ہیں. مگر پاکستان نے اس بار جو ایک طریقہ ٹھیک کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے فنگر پرنٹ کا طریقہ کر رہے ہیں اور یہ واپس نہیں آئیں گے. اب تو خیر سے سارے بارڈر بند ہے، مگر 2025 کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کر رہا تھا، اور ساتھ واپس یا پیسے دے کے بارڈر پہ واپس آنا، کیونکہ پاکستان میں بڑا آسان تھا، یا غیر قانونی اور بھی طریقے ہیں کہ فینسنگ کو کاٹ کے پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں. بہرحال پاکستان والوں کو اچھے پیسے دے کے بارڈر پہ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے دے کے آپ آسانی سے، جو خبریں آ رہی ہیں جس کے مطابق پوچھ گچھ ہم کر دیتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یار یہ اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. تو سال 2025 میں جو ہے وہ واپسی بھی 70% ہوئی تھی، مگر یہاں اعداد و شمار کے مطابق 11,41,700 جو ہیں وہ بے دخل کیے گئے. سال 2025 میں 3,44,000 اور سال 2023 میں 4,73,500 افراد جو ہے ان کو واپس کیا گیا ہے. اس میں جو مئی 2026 اور جون، اس میں جون کے تو پہلے 3 دنوں میں 11,837 افراد کو بے دخل کیا گیا ہے. جبکہ مئی کے مہینے میں 1,43,709 افراد کو یہ جو ہے یہ بے دخل کیا گیا ہے. تو افغان شہری اب بھی بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں. آپ لاکھ دفعہ کہہ دیں کہ ہم نے 24 لاکھ 25 لاکھ نکال دیے ہیں. پاکستان کا سرکاری جو ڈیٹا آپ اگر دیکھتے ہیں تو ان میں جو ACC کارڈ والے تھے، جو پرانا ڈیٹا ہے افغان شہریوں کا، اس میں 8 لاکھ تھے، اور جو پروف آف رجسٹریشن والے تھے وہ پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق 1.6 ملین تھے.
تو اگر سرکاری ڈیٹے پہ آپ جائیں تو 1.6 ملین اور 8 لاکھ یہ تقریباً 24 لاکھ ہو گئے. تو پاکستان نے تو پھر 1 لاکھ زیادہ بھجوا دیے واپس. چونکہ غیر قانونی جو پاکستان ریکارڈ بتا رہا ہے, جو اس کا اصل ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہوتا, جو کہا جا رہا ہے کہ وہ 2 لاکھ ہے, وہ اصل میں 20 لاکھ سے زائد ہے. تو یہ جو دوست اکثر کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں افغان شہری ہیں ان کو نہیں نکالا جا رہا, زیادہ تر ایسے ہیں. اور جو افغان شہری 1970s میں آئے ہیں, انہوں نے اپنے کارڈ بنا لیے, وہ تو باقاعدہ پاکستان کے شہری ہیں, ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا. مگر جو 80s کے بعد ہیں ان سب کو نکالا جا رہا ہے. مگر زیادہ لوگ اس میں ایسے بھی ہیں ناظرین کہ جنہوں نے 90s میں کارڈ بنائے مگر وہ اب تک پورے پاکستانی ہیں. افغان شہریوں پہ جو برے دن آئے ہیں, یہ افغان موجودہ رجیم جو ہے, افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے, یہ ان کے باعث آئی ہے. پاکستان نے جب بھی افغان گورنمنٹ کو پریشرائز کیا, جب کوئی مسائل وغیرہ ہوتی تھے تو پاکستان یہ ٹیکٹس استعمال کرتا تھا سابقہ گورنمنٹ میں. مگر افغان حامد کرزئی کی گورنمنٹ جو 2 بار رہی ہے, اشرف غنی کی گورنمنٹ 2 بار رہی, اس میں وہ ایکسیپٹ کرتے تھے اور پاکستان تھوڑا پش کرتا تھا تو وہ مان جاتے تھے. یہاں پہ افغان طالبان کی گورنمنٹ جو ہے افغانستان کی, وہ سپورٹ پاکستان کو نہیں دے رہی, اور ان کو پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان میں 24 لاکھ ہیں, 25 لاکھ ہیں, 50 لاکھ ہیں, 1 کروڑ ہے, آپ نے جو کرنا ہے ان کے ساتھ کریں. تو یہ بیچارے یہاں پہ جو زیادہ تر تھے کاروباری لوگ اس میں زیادہ تھے, اب انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ بھی یہاں سے نکال لی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, ایک جو پشاور میں کاروبار کرتے تھے ان کے پاس 10, 12, 15 ارب روپے کا کاروبار تو وہ کرتے تھے. اب تو یہ تو وہ ہیں جس کو ہم جانتے تھے کہ وہ یہاں پہ کاروبار کرتے تھے, اس سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں جن کے پاس کھربوں روپے تھے, وہ انہوں نے اپنے کارخانے یہاں سے شفٹ کر کے وہاں پہ لگا دیے. تو ٹھیک ہے, پاکستان نے ایک فیصلہ لیا, اور پاکستان نے کہا تھا, اور ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر ایک اوسط جو 10% نکالی جا رہی ہے کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں, اس میں افغان طالبان جو ہیں, افغان شہری جو ہیں, وہ ان میں مارے جا رہے ہیں. 8 سے 10% وہ بھی ابھی اس تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. تو پاکستان نے اپنی سیکیورٹی کے لیے ان کو مکمل طور پہ, اس میں پاکستان نے پھر فرق نہیں کیا کہ اچھا کیا ہے, اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. 40 سال گزارے ہیں, ایسے بچے بیچ میں ہیں جنہوں نے افغانستان دیکھا بھی نہیں ہے, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کیا ہے, وہ ادھر ہی پیدا, ادھر ہی بڑے, ادھر ہی شادی, ادھر ہی بچے. مگر اب سب کو نکالا جا رہا ہے, کسی کو معاف نہیں کیا جا رہا. بہرحال اب بھی لاکھوں کی تعداد میں خیبر پختونخوا میں زیادہ تر موجود ہیں, پنجاب میں موجود ہیں, کراچی میں ANP کی وساطت سے اور دیگر وہاں پہ پختون جو کمیونٹی ہے ان کی وساطت سے ہزاروں افراد جو ہیں انہوں نے کارڈ وغیرہ بنا لیے ہیں. اس لیے وہاں پہ تعداد کم بتائی جاتی ہے, مگر وہاں پہ زیادہ ہے. اور پنڈی میں, لاہور میں اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو پورے پنجاب کے مختلف شہروں میں افغان شہریوں کی ہزاروں کی تعداد میں اس ٹائم پہ موجودگی ہے. گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں یہ 3-4 مہینے سے, تو افغان شہری کاروبار کم کر رہے ہیں اور زیادہ تر گھروں میں بیٹھے ہیں, جن کو مشکلات آ رہی ہیں. آہستہ کر کے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ رات کو اس میں اپنی مرضی سے بھی زیادہ لوگ اب واپس جا رہے ہیں, کیونکہ اگر ان کے پاس ویزے ہوں گے, ویزے کا طریقہ کار بھی ذرا مشکل ہو رہا ہے, اس پہ پیسے بھی زیادہ لگ رہے ہیں. اگر ویزے ان کے پاس ہوں گے پاکستان کے ایک پراپر طریقے سے, آپ آتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ویزے پہ آتے ہیں, بیماری کے لیے آتے ہیں, یہاں پہ کاروبار کے لیے آتے ہیں, تو جب دیگر ممالک میں جیسے ہی آپ جاتے ہیں اسی طرح کا ویزا آپ لیں اور ہمارے ملک میں آئیں اور کام کریں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ آپ بغیر ویزے کے آتے ہیں اور جاتے ہیں, اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں آنا اور جانا, آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں. اس سے پاکستان کے یہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ پھر آگے پاکستان نہیں جا پا رہا, ترقی جو ہم نہیں کر پا رہے, کیونکہ جب آپ کے ملک میں فارن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, اور فارن انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں تب آئے گی جب آپ کے ملک میں امن و امان ہوگا. یہ جو حالات سیناریو میں دیکھ رہا ہوں اس پہ ہم اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. پاکستان میں آگے 10-15 سالوں میں بیرونی سرمایہ کاری لانا ممکن ہی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ایک ملک میں آپ نے ایک, سپوز آپ ہیں جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک جگہ پہ 5 کروڑ روپے لگائے ہوئے ہیں, ان پیسوں کو ایک دوسرے ملک میں لگایا ہوا ہے اور آپ اس پہ اچھی خاصی کمائی کر رہے ہیں, 15% 20% آپ کو گروتھ اس پہ مل رہی ہے, اور مگر وہاں پہ مکمل طور پہ امن ہے.
تو آپ کیا بدامنی ایریا میں جہاں پہ بدامنی ہے، جہاں پہ روزانہ کے حساب سے سیکیورٹی کا امن و امان کا مسئلہ رہتا ہے، کیا آپ وہاں پہ کاروبار کر پائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب تک آپ کے ملک میں امن نہیں ہوگا، کوئی آپ کے ملک میں نہیں آئے گا۔ ایک بندہ جو اچھی طرح کاروبار کر رہا ہے بھارت میں، انڈیا میں، اس کو اچھا خاصے پیسے مل رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے؟ اس کو تو آلریڈی وہاں پہ ساری فیسلٹیز اور سب کچھ مل رہا ہے۔ آپ کے ملک میں امن نہیں ہے تو آپ نے اس سے اچھی اپرچونٹی اس کو دینا ہے، تبھی آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی۔ تو ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، پاکستان کے ایک کونے میں اگر امن و امان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پورے ملک پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کے ایسے حالات ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ ان ایریاز میں رہتے ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کے لیے مشکلات ہیں، بیرونی انویسٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ بلوچستان میں ناظرین ایک بڑی کارروائی کی ہے سیکیورٹی فورسز نے، جہاں پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کی کمانڈوز نے سی پیک جو روٹ ہے اس پہ غیر قانونی طور پہ انہوں نے ناکے لگائے ہوئے تھے۔ ایک بڑی کارروائی سیکیورٹی فورسز نے کی ہے۔ عوام میں خوف تھا، جو ناکے لگا کے شناختی کارڈ چیک کر کے کہ یہ پٹھان ہے، کشمیری ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، کیونکہ انہوں نے پھر دیگر کاسٹ کو جو ہے جو بلوچی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو دیگر صوبوں کے ہوتے ہیں پھر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ ناکے وغیرہ لگائے تھے، لوٹ مار میں بھی یہ ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے بڑی کارروائی کی ہے اور ان جو سنگین وارداتوں میں یہ ملوث تھے، یہ جو ناکے لگا کے ان کو سیکیورٹی فورسز نے پھر 6 عسکریت پسندوں کو سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے۔ بڑی کارروائی تھی۔ اسی طرح کی پنجگور میں کارروائیاں ہوتی ہیں، نوشکی میں اسی طرح کی کارروائیاں زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ ناکے لگاتے ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے ان کے ناکے لگے ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہی ہے اور یہ ہماری سیکیورٹی لیبس بھی ہیں۔ بلوچستان کے دوست سب یہ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں اور کئی بار انہوں نے مجھے کمنٹ میں بھی کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اگر کوئی واردات ہوتی ہے تو 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں پولیس پہنچتی ہے۔ تو یہاں پہ پہلے تو وہاں پہ لیویز کا سسٹم تھا اور لیویز بھرتی کس نے کیے تھے؟ وہاں پہ نوابوں نے بھرتی کیے تھے، جو بلوچ سردار ہیں جتنے بھی زیادہ تر ان کے گھر میں کام کرتے تھے۔ ابھی ان کو پولیس میں ضم کر دیا گیا ہے، ابھی ان کی پراپر ٹریننگ میں نہیں ہوگی۔ پہلے جب یہ جو مسئلہ بلوچستان کا خراب ہوا ہے یہ اسی سے ہوا ہے کہ لیویز تقریباً 70% علاقے کو لیویز کنٹرول کرتی تھی۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ جس کے پاس پاور ہی نہیں ہے، جس کی ٹریننگ نہیں ہے، جس کو طریقہ معلوم نہیں ہے، جو وہاں پہ سرداروں نوابوں کے گھر میں کام کرتے ہیں، وہ علاقے کی سیکیورٹی دیکھ رہا ہے۔ سارے معاملات انہی سرداروں، نوابوں، وڈیروں انہی سے خراب ہوا ہے۔ آج بلوچستان اس نہج پہ آ گیا ہے۔ ہماری ماضی کی جتنی بھی پاس کی گورنمنٹ ہیں، موجودہ گورنمنٹ بھی، موجودہ جو سیاسی گورنمنٹ وہاں پہ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کوئی آزادانہ طور پہ نہیں آئی۔ بہرحال اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔